जीवे 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं कि ये वो दिन है, ये वो महीना है जिसमें हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अभी थोड़ी सी बात ये सुनाऊंगा कि मुतवज्जो होकर सुनना। पिछले बार भी यहाँ ही चंदा चीची में आए थे तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की थी। आज भी कोशिश करेंगे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए। तो शायद तलबा तो क्या कहता है, सरे ला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा चले वो नबी, कोई हद नहीं उनके उरूज की बलगल ला में कमा नहीं जवाब तो जा में जमा नहीं पता जमी और खुदा नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वाली। ये दिलों में अकीदत है, ये मोहब्बत है कि वो मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लो कलम हम तेरे हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा है जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं। इतनी ठंड है, इतना ज्यादा ठंड में इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से आप वफा कर रहे हैं और दिल से ये याद करें। जो आशिक होते हैं वो न ठंड से घबराते हैं और न गर्मी से घबराते हैं, उनको जिनकी तड़प होती है वही उनको सुकून पहुंचाते हैं। एक बात सुनाऊं, कल मैं यहाँ आया तो क्या कहते थे महकमे मौसमियात वाले कि बारिश 4 दिन बारिश होगी। जरा सुन लेना, यहां मैं जब पहुंचा तो महकमे मौसमियात वाले कहते थे 4 दिन बारिश होगी। मैं आया तो मैंने कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, बारिश आज नहीं होगी। मुझे यकीन था कि जिनका मिलाद होता है वो खुद सरे बगैर किसी क्रोपी किसी की वजह से भी बारिश नहीं होती। तो ये मेरे रब पर मुझे यकीन था कि जो बात दरवेश कहता है रब उसकी सुन लेता है। यही अर्ज करना चाहता हूं कि दरबारे अलिया बलौड़ा शरीफ का ये पैगाम है, ये पैगाम है कि सब कुछ मेरा खुदा है, सब कुछ मेरा खुदा है और खुदा ही सबका पालनहार है और खुदा ही सबका मुश्किल कशा है। हम खुदा ही से मांगते हैं, शिफा देने वाला, सेहत देने वाला, जिंदगी देने वाला, रिज़्क़ देने वाला सिर्फ खुदा है और हमारे में कोई हिम्मत, कोई तौफीक, कोई जुर्रत नहीं। ये करम मेरे खुदा और मेरे मुस्तफ़ा का है, ये करम मेरे खुदा और मेरे मुस्तफ़ा का है। भला आप सोच सकते हैं कि एक शख्स होकर करोड़ों लोगों को शफा दे सकता है? नहीं, भला ये मुझ में कोई करामत नहीं, ये सारा करम मेरे खुदा का है। एक बात सुना लूंगा तो आपको दिल तबीयत खुश हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत वाले दिन जन्नतियों की इतनी बड़ी तादाद होगी कि 7 जन्नत के दरवाजे होंगे। एक तेज रफ्तार घोड़ा अगर 7 दिन मुसलसल दौड़े तो फिर भी उसको सार नहीं कर सकता, लेकिन जन्नतियों की इतनी बड़ी तादाद होगी वे कंधे से कंधा जुड़े हुए जन्नत में दाखिल होते रह जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनेंगे तो आपको पता चलेगी। तो सहाबा किराम ने फरमाया या रसूलुल्लाह 72 फिरके होंगे, उनमें से कौन सी जमात होगी? तो उन्होंने कहा वो जमात होगी जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा मुस्किन लोग हैं। और आप देख लीजिए जाए कि आशिक सबसे गरीब लोग हैं, जो मुस्तफा करीम के चाहने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा गरीब हैं और सुन्नी लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आला हजरत की उस जगह रूह तड़पी तो उन्होंने कहा कि क्या नजदी तुझको जन्नत से क्या गर्ज है? निस्बत और नजदी दूर रहे, अरे हम है रसूलुल्लाह के, जन्नत है रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मरकजी दरबार आलिया बलौड़ा शरीफ, मरकजी दरबार आलिया बलौड़ा शरीफ। ये बात है और हमें ये यकीन है कि हम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं और रब ताला हम पे राजी हो जाएगा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी से ही हम जन्नत में दाखिल होंगे। और हमें इस चीज का फख्र है कि हम मुसलमान हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं।
یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں سلمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آج کل لوگ اللہ کے ولیوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی بارگاہ میں ایک خدوت آئی. انہوں نے کہا، اے سلمان علیہ السلام، آپ کا ہوا پر بھی کنٹرول ہے، زمین پر بھی کنٹرول ہے، جرند و پرند آپ کے تابع ہیں، جن و ان ساری چیز آپ کے تابع ہیں، لیکن میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ایک بہت بڑا تخت ہے، اس کے اوپر ایک ملکہ بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہہ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے دربار میں سب مخلوق کو حاضر کیا اور کہا کہ بتاؤ کہ کون سا ہے ایسا جو تخت اٹھا کے میرے پاس لے جائے. کسی جن نے کہا حضور مجھے اتنا حکم دیجئے کہ محفل برخاست ہونے تک. کسی نے کہا 2 گھنٹے چاہیے یا ایسا ٹائم چاہیے. تو سلمان علیہ السلام نے کہا کوئی ایسا بندہ بھی ہے، کائنات کا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ایک لمحے میں تخت لا جائے. تو ایک درویش اٹھ کھڑا ہوا، ایک درویش اور چڑھا ہوا. اس کا کیا نام تھا؟ آصف برکیہ. وہ کہنے لگا سرکار اگر مجھ کو حکم دیجئے تو میں آنکھ جھپنے سے پہلے یہاں تک لے آتا ہوں. یہ کہہ کر سلمان علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تو اس نے آنکھ جھپنے سے پہلے تک لے لیا. سلمان علیہ السلام حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کس نے تمہیں طاقت عطا دی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ھذا من فضل ربی، مجھ پہ خدا کا کرم ہے. اللہ سبحان اللہ. اور جن لوگوں پر خدا کا کرم ہو جاتا ہے کائنات کی ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. یہاں سے لے کر انگلینڈ تک اور یورپ کی گلیوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ درویش کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھے. اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی بات نہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ میرا نعرہ لگائے. اگر آپ نے نعرہ لگانا ہے تو یا رسول اللہ کا لگائیں، یا علی کا نعرہ لگائیں. کیوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ درویشوں سے رب کتنا پیار کرتا ہے. ذرا اس کو سوچیں. یہ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رب کے جو بندے ہیں، جو مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے ہیں، جو مصطفیٰ کریم کے عاشق ہیں، رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے. جب یہاں سے مجھے یہ یقین ہوا کہ انگلینڈ کی سرزمین پر مسلمانوں کو نام کو لوٹا جاتا ہے، صرف لوگ پیسے پاؤنڈ اور ڈالر کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو میرے رب سے میں نے التجا کی ہے اللہ مجھے اتنی ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وہاں بھی جا کے بتاؤں کہ اس دنیا میں ایسے بندے ہوتے ہیں جو بیکاری نہیں ہوتے بلکہ دیا کرتے ہیں. یہ رب کعبہ سے عرض کی تو رب نے سن لی. جب سنی تو درویش کے پاس کیا ہے، یہاں جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کو پتا ہے ہمارا تعلق ہے صرف رب سے شفا لے دینا، کسی سے لالچ نہ کرنا، کسی کی پیسے روپے کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ ہر بندے کی نیت اور ارادے کو دیکھنا. یہ بات بڑی سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے. اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. یہ کہہ کر میں یہاں سے چلا تو میرے پاس صرف تعویذ تھے جو اس پر لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہہ کر چلا تو وہاں جب ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں کی یہ خصوصیت ہے، کوئی وزیر آئے، کوئی مشیر آئے، کوئی بادشاہ آئے، کوئی بھی آئے، اس کے سامان کو کتا سونگا کرتے ہیں، کتا سونگا کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی بات سنو جو مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے. جب میں نے وہاں اترا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یا اللہ یہ تو عجیب مخلوق ہے. میں تو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آیا تھا، میں کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا تھا یا کوئی ضمیر فروشی کے لیے نہیں آیا تھا. یہاں تو یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے کے لیے آیا تھا. یہ سوچ کر میں نے جب چلا تو دیکھا کہ وزیروں کو کتے سینگے، مشیروں کو سینگے، بڑے بڑے امیروں کو سینگے. میں جب گزرا تو میں نے کہا یا اللہ اس میں تو تیری پاک کلام ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ درویش ہے. یقین مان لیجئے یہ الفاظ ہیں جو آپ کو سمجھ بھیجیں گے کہ آج سے 500 سال پہلے جو ولی اللہ موجود ہے آج بھی موجود ہے، لیکن وہ آنکھوں دیکھنے والی. یہ سوچ کے میں چلا، کتا یہودی کا تھا، کتا یہودی کا تھا، کتا عیسائی کا تھا، پکڑا ہندو نے تھا. تو جب اس نے میرے سامان کی طرف گیا تو کتا پیچھے بھاگا، سامان کی طرف نہ آیا، اس پیٹی کی طرف نہ آیا جہاں پر تعویذ تھے. جب کتے نے نہ سونگا تو وہ بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ اس نے اس کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا میں 2 مرتبہ کیوں، اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ میں نے اس نے کہا اس میں پڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر درویش کی لباس کو، درویش کی چیز کو کتا نہیں سینگ سکتا تو دنیا دار اس کو بھوگتے ہیں، کتنی بڑی زیادتی ہے. اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اس لیے آخری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی،
زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پہ کرم فرما اور ہماری مشکلیں آسان فرما. اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض ہے کہ آپ لوگوں کو جنہوں نے میلاد، وہ کہتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کوئی بندہ خود نہیں آ سکتا، یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ، مصطفیٰ کریم جس کو بلاتے ہیں وہی بندہ آ سکتا ہے. اس لیے یہ اپنے دلوں میں ایمان میں رکھیں کہ جن لوگوں نے یہ میلاد پاک کیا ہے، جو لوگ اس محفل میں بیٹھے، یا اللہ تو مصطفیٰ کریم کے صدقے ان پر کرم فرما دے اور ان کی مشکلیں آسان فرما دے. ابھی بات کرنے میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک سمجھنے والا نقطہ ہے، یہی سمجھنے والا نقطہ ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اس کے نبی ہیں کا مطلب ہے یا رسول اللہ. بس آج سے 1400 سال پہلے بھی ہیں تھے اور آج بھی یہ ہیں. آج سے 1400 سال پہلے بھی کلمہ یہی تھا، آج بھی یہی کلمہ ہے. اس لیے ہم اسی لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا حبیب اللہ مدد. یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے. بس آخری پیغام دربار علی ابلاڑہ شریف کا کہ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلا لو، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلا لو، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا. اللہ کریم کرم فرمائے. اور ضروری ذہن میں یہ یاد رکھیں کہ میلاد پاک پر آنے سے کیا سعادت ہوتی ہے. اگر مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو کوئی کتا سونگ نہیں سکتا تو شان مصطفیٰ کتنی بڑی بلند ہوگی، کتنی بڑی بلند ہوگی شان مصطفیٰ. اس لیے شان مصطفیٰ جتنی بھی بیان کی جائے اتنی کم ہے. رب کہتا ہے محمد رسول اللہ آپ کا ہر آنے والا دوسرے دن سے بہتر دن ہے، تو ہم اور کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی شان کو گھٹا سکتا ہے؟ یہ تو میرا خدا بڑا ہے، خدا کہہ رہا ہے. خدا تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. اور آخری یہ بات ہے کہ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو، میں نے جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا رہا. اللہ تبارک تعالیٰ پر کرم فرمائے اور آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت کے 2 شعر ہوں گے اور اس کے بعد دعا. ماشاءاللہ.